बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त वफाकी दारुल इस्लामाबाद में कुछ खबरें बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं और अचानक आई हैं। नंबर 1 ये कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ रही है। दूसरा ये कि आम इंतखाबात वक्त मुकर्ररा पर नहीं हो सकते और पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात आगे जाएंगे। इन दोनों सूबों में निगरां हुकूमतें सिर्फ 90 दिन के लिए नहीं आ रही, जब तक इंतखाबात नहीं होंगे उस वक्त तक निगरां हुकूमतें बरकरार रहेंगी। दूसरी खबर ये डिस्कस की जा रही है। तीसरी खबर अचानक जो मार्केट में आई है वो है टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट तवील दौरानिए की, वो आएगी और वो आगे लेके चीज़ों को बढ़ेगी। चौथी खबर जो आई है जी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगली खबर ये कि उससे अगली खबर एक और चल रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए रास्ता निकाला जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर भी चल रही है और वो ये खबर है कि DGISI जनरल नदीम साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम को तब्दील किया जा रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि अब आसिम मुनीर जो हैं वो फ़ौज में अहम तकर्रियाँ और तबादले करने वाले हैं। ये सारी की सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। ज़रा हम इसका जायज़ा ले लेते हैं तरतीब से कि इसमें किस हद तक इम्कान है और ये सारा कुछ हो क्या रहा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने 2 कार्ड तो खेल दिए और दोनों कार्ड खेलने के बाद उनकी पोजीशन हो गई है मुस्तहकम, क्योंकि वो हर सूरत में इंतखाबात की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। 2 सूबों में उनकी हुकूमत थी, दोनों सूबों में उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने अगला कार्ड जो खेला वो कौमी असम्बली में वापसी का था। अब सारों ने सर जोड़ के बैठ गए हैं कि नहीं, PTI को कौमी असम्बली में वापस नहीं आने देना, इसको बाहर ही रखना है। पहले कह रहे थे कि आप वापस आएँ, आके हिस्सा बने पार्लिमान का, पार्लिमान में बैठ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वहाँ पे अहम मुकदमे समाअत चल रहे हैं, वो भी इस बात का खैर मकदम कर रहे थे। पार्लिमान में भी ये बातें हो रही थी, लेकिन अब सर जोड़ के बैठ गए कि नहीं, इमरान खान साहब को वापस नहीं आने देना, PTI को वापस नहीं आने देना। ये एक खौफ की अलामत है, क्योंकि जितने भी अब तक इन्होंने कैलकुलेट किया था पॉलिटिक्स को, PDM ने, पीपल्स पार्टी ने, तमाम पॉलिटिकल गुरुज ने, वो सब के सब नाकाम हो गए, उनके सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। अब जो अब तरतीब दिया जा रहा है और उसकी रीज़न ये है कि अब ज़रा थोड़ा सा मैं इकॉनमी की सूरत हाल आपको बता देता हूँ, क्योंकि उस सारी चीज़ें ही उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अब ये ऐसा कंबल है, इक़्तिदार का कंबल, जो PDM और पीपल्स पार्टी 14 जमाती इत्तेहाद को मिला, अब ये छोड़ना भी चाहते हैं और नहीं भी छोड़ना चाहते, क्योंकि हर 2 सूरतों में इनकी मौत है। उसकी वजह यह है, सियासी मौत की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि IMF मुकम्मल तौर पे डेडलॉक, उसके बाद अगला जो है सऊदी अरब और दोस्त ममालिक जो हैं, ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे बात हो रही है। तो दोस्त ममालिक जितने भी, जिन्होंने प्लेजेस का कहा था और जिन्होंने अदरवाइज ग्रांट्स का या लोन्स का कहा था, डिपॉजिट्स करवाने थे स्टेट बैंक में, ब्रदर ममालिक जिनको कहा जाता है, वो भी उन्होंने भी हाथ खींच लिया है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो सिफारती हल्के हैं ख़ास तौर पे, वो इमरान खान साहब को इग्नोर नहीं कर रहे। तमाम गैर मुल्की सफारत खाने अपने अपने मुल्कों को जो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, जो पल्स भेज रहे हैं, उसमें उन्होंने यही तजवीज़ कर रहे हैं कि वेट एंड सी, और इंतज़ार करें और देखें कि क्या हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और किसी भी लम्हे जो इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि कोई पता नहीं कि कब क्या हो जाए और इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। जब 2 असम्बलियाँ टूट गई हैं, 35 कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हो गई हैं और 35 ये और 6 इमरान खान साहब खाली छोड़ेंगे, तो 41 के करीब ये सीटें खाली हो गई हैं। तो इन सीटों का क्या बनेगा, और उसके बाद 30 और खाली हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें इफ़ और बट्स के साथ इंतज़ार कर रहे हैं और ये सारी कैफियत खुद क्योस पैदा किया है हुक्मरान इत्तेहाद ने जल्दबाजी में कि कहीं इमरान खान साहब वापस ना आ जाएं और शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट करना कह दें। और अगर उन्होंने कह दिया
اور اعتماد کا ووٹ نہ ہوا تو عمران خان صاحب کی مقبولیت مزید اوپر چلی جائے گی۔ اب وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، ٹائم گین کر رہے ہیں، کہنے کو جو بھی کہتے رہیں، لیکن ٹائم گین کر کے کوئی نہ کوئی ایسا کوئی سیف ایگزٹ تلاش کر رہے ہیں اپنے لیے کہ جس سے ان کی فیس سیونگ بھی ہو جائے اور اس اقتدار سے بھی جان چھوٹے، اور آنے والی حکومت اور یہ جانے اور وہ جانے۔ اب یہ ٹیکنوکریٹس پہلے ٹیکنوکریٹس کی مخالفت کر رہے تھے، اب کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کا کوئی ماحول بنتا ہے تو بننے دیں، کیونکہ درمیان میں گورنمنٹ آئے گی، 2 سال کے لیے آئے، سال کے لیے آئے، 2.5 سال کے لیے آئے، وہ آئے اور آ کے جو IMF کی شرائط ہیں وہ پوری کرے، کیونکہ اس وقت 200 سے 300 ارب روپے کے نئے ٹیکس لاگو ہونے ہیں اور اس کے لیے منی بجٹ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے 4.5 بلین ہیں، یعنی کہ 4.5 ارب ڈالر ہیں، اور جبکہ آپ کے پاس یہ 4.5 ارب ڈالر جو پڑا ہے اسٹیٹ بینک میں، یہ صرف 28 دن کی خریداری کے لیے ہے، یعنی ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ آلموسٹ 28 دن سے زیادہ گزارا نہیں ہو سکے گا، یہ ماہرین معیشت بتا رہے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم میں سعودی عرب کی طرف سے آیا ہے کہ پاکستان کو خود اصلاحات کرنی ہوں گی، خود ریفارمز کرنی ہوں، اکنامک ریفارمز کریں تاکہ ان کی ورتھ بھی ہو اور خود ان کا سسٹم اتنا تگڑا ہو کہ جو لون اور جو گرانٹس آئیں اس کے بعد پاکستان کی معیشت آگے جا کے ٹھیک ہو، نہ کہ یہ ایک عارضی ٹیکہ ثابت ہو۔ اب جو دوست ممالک ہیں وہ بھی IMF کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جو IMF اگر کہتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر IMF کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے تو باقی ملکوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ یہ ہے معیشت کی صورتحال۔ ہمارے وزیر احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تو جو صنعت کاروں اور تاجروں نے، یہ ہماری یہ جو وجہ بنے گی جو عام انتخابات کی اور اس حکومت کو اب تک لیپ ڈوبی ہے، حکمران اتحاد کو وہ لے کے ڈوبی ہے جی، اکانومی، معیشت، کاروبار بالکل فلاپ، امپورٹ امپورٹ کے لیے، خریداری کے لیے پیسے نہیں ہیں، یعنی کہ جو بھی چیز امپورٹ کرنی اس کے پیسے چاہیے، ڈالر چاہیے، ڈالر نہیں ہے، اور ایکسپورٹ آپ کی وہ بھی متاثر ہو چکی ہے، یہاں سے باہر بھی مال نہیں جا رہا، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، باہر سے مال آ نہیں رہا، یہاں تک کہ ادویات تک نہیں آ رہی، اور زندگی بچانے والی ادویات اور ان کے استعمال ہونے والی ادویات وہ نہیں آ رہی۔ یہ سب کچھ ایک ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت نام کی کوئی نہ پلاننگ ہے نہ کچھ ہے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری، اور دوسری جانب صنعت کار، تاجر جو ہیں وہ اپنی کنجیاں جو ہیں وہ گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے کر رہے ہیں کہ جناب یہ آپ چلا لیں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے۔ تو یہ ہے اصل کنڈیشن۔ بلوچستان گورنمنٹ کے پاس ان کا خزانہ خالی ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں وفاق سے پیسے چاہیے، وفاق ہمارے پیسے نہیں دے رہا، اور ہم بلوچستان حکومت چلانے اور امور صوبہ چلانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ اس وقت کی سچویشن چل رہی ہے، جبکہ جو حکمران اتحاد ہے وہ اس وقت آپس میں ہی لڑ رہا ہے، بجائے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ PTI واپس آئے، جب PTI واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دروازے بند، ہم نہیں آنے دیتے، انتخابات کروانے ہیں، انتخابات ہم نہیں کروائیں گے یا ڈیلے کریں گے۔ ہر وہ غیر آئینی کام جو ہے اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے آرٹیفیشل طریقے سے چلا جائے، اور الٹا یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب آپ ہی ہمیں لے کے آئے ہیں اور آپ ہی ہمیں چلائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فوج اس وقت ہدف تنقید شروع ہو چکی ہے، مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی۔ اب فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو دھمکی آمیز لہجے تو آ چکے ہیں، آگے جا کے آنکھیں بھی دکھانا شروع کر دیں گے۔ کراچی کا الیکشن ہوا، وہاں پہ جماعت اسلامی جیت گئی، جماعت اسلامی سے انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، پاکستان تحریک انصاف تیسرے پہ رہی، انہوں نے بھی شور مچا دیا، MQM پہلے ہی باہر الیکشن سے، وہ احتجاج کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی کو بھی یہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب معاملہ آگے بڑھا، دھرنوں کی طرف گیا تو انٹروین ہوا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب کہہ رہی ہے کہ جناب یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے، جماعت اسلامی کو لانے والے بھی یہ ہیں، اور اب ان کو آگے میئرشپ کے لیے بھی یہی کام کریں۔ اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید شروع کر دی ہے، اور پہلی پریس کانفرنس کراچی میں ہو چکی ہے، فوج پہ تنقید کی، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی کہ یہ تو سارے کا سارا الیکشن ہی
پھرلو تھا، یہ اس وقت ہوا جب جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی کی چیزیں ماننے سے انکار کر دیا اور پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی کے پاس جانا پڑا، کیونکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل جاتے ہیں تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میئر شپ اور ڈپٹی میئر دونوں گئے، تو یہ چیز ہو رہی ہے جی۔ اب یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی کیپٹن صفدر صاحب آئے ہوئے ہیں، اور اگلی بات اب یہ کی جا رہی ہے کہ ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے باجوہ صاحب پہ، یعنی اس کمپین، اس نیریٹو کے ساتھ آئیں گے کہ جرنیلوں کا احتساب کریں، اور جرنیل احتساب سے بالا تر نہیں ہے۔ نعرہ بہت اچھا ہے اگر لگایا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب انہی کے ساتھ آپ معاملہ طے کر کے اقتدار میں آئے ہیں، اور اب انہی کے خلاف ایک نیریٹو بنانے کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے اگلا کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ باجوہ صاحب اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں کہ نہیں بچا پاتے، کیونکہ نعرہ یہی لگے گا، اور مریم صاحبہ نے یہی نعرہ لگانا ہے جا کے کہ جناب پھر تیار ہو جائیں، ہم آ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ان حالات میں، یہ جو اکانومی کی صورتحال ہے، ان حالات میں الیکشن، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ انتخابات ٹکڑوں میں نہیں ہوں گے، ایک ہی دفعہ ہوں گے، اور ایک ہی دفعہ ہونے کے لیے شہباز شریف صاحب کو جانا پڑے گا گھر۔ جو ان کی پلاننگ ہے وہ مجھے ابھی تک عمل پذیر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ الیکشن ہوں گے تو سارے اکٹھے ہی ہوں گے، اور ورنہ پھر ٹیکنوکریٹس کی طرف یہ جائیں گے۔ ٹیکنوکریٹس کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو اپروول لینا پڑے گی، وہ جو بھی ایمرجنسی لگائیں گے، ایکسٹینڈ کروائیں گے، وہ معاملہ عدالتوں میں چیلنج ہوگا۔ نگراں حکومتوں کا معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا، گورنر صاحب نے جو ایڈوائس، وہ جو نوٹیفیکیشن کیا، اس میں نہیں لکھی تاریخ کے انتخابات کب ہوں گے، اس کے لیے سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے معاملے میں بھی چودھری پرویز الہی صاحب جانے کے لیے تیار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو معاملات عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا، تو پھر ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں بیک ڈور چینل پہ ہو رہی ہیں پس پردہ، اور انہی حالات میں ہی جو یہ سارے اسی لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، کیونکہ توشہ خانہ میں ان کو پکڑنا تھا۔ توشہ خانہ میں بھی یہ ہوا کہ عدالتوں میں جا کے بتا دیا، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ تو یہ تو قومی راز ہے، اور 1947 سے لے کے آج تک تمام تفصیلات دینی تھیں کہ کہاں سے کتنے تحائف آئے اور کس حکمران، کون سے حکمران اپنے گھروں میں لے گئے۔ اس میں 1985 سے لے کے آج تک، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو پیپلز پارٹی کا دور ہے 77، پیپلز پارٹی، اور اس کے بعد 85 درمیان میں ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آتا ہے، اور 85 سے لے کے آنورڈ مسلم لیگ نواز 3 باریاں لے چکے ہیں، پیپلز پارٹی 3 باریاں لے چکے ہیں، 2 دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو رہیں، ایک ٹینور ہے پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب 5 سال صدر رہے، گیلانی صاحب وزیر اعظم رہے، راجہ پرویز الہی صاحب رہے، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب رہے۔ تو یہ سارے کا سارا پیریڈ جو ہے، یہ تو ہے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا، اور اس لیے اگر یہ توشہ خانہ والے سارے ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا۔ وہ تو انہوں نے 47 سے لے کے آج تک مانگے ہیں، یہ تو 85 سے لے کے آج تک جو ہے وہ سارے کا سارا 15 سال پچھلی صدی کے اور 22 سال اس صدی کے، تو 37 ایئرز تو یہی اقتدار میں رہے، اور اس سے 5 سال پہلے بھی پیپلز پارٹی، تو 42 ایئرز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے بنتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ اس میں سے 3.5 سال آپ نکال دیں مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہی تقریباً 40 ایئرز جو ہیں 39 سال بنتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے، جو توشہ خانہ میں بہاریں لوٹی گئیں۔ تو یہ ہے سچویشن جی۔ وہ جس میں عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کرنا تھا، نااہل بھی قرار دینا تھا، وہ توشہ خانہ فرار ہو گیا، جس میں کچھ عرصہ پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ مقدس گھڑی جو ہے جس پہ بیت اللہ کی تصویر والی گھڑی بیچ تھی، یہ نیریٹو تھا۔ بہرحال انہی حالات میں باتیں ہو رہی ہیں DGISI اور دیگر اہم تبدیلیوں کی ودن آرمی، اور اس کے لیے بھی معاملات دیکھے جا رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ فی الوقت اس میں کیا صورت ہو، کیونکہ DGISI کو اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اپروول ہونی چاہیے جی،
انہی کی مدد سے ہو سکے گی. باقی تو ود ان آرمی کرنی ہے تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو آرمی چیف کا ثوابدیدی اختیار ہے 100%، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے لیے پرائم منسٹر کی اتھارٹی ہے. تو یہ خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں؟ کیونکہ ابھی تو 20 نومبر 21 سے تو آئے ہیں وہ، اور ابھی تک تو ان کو تقریباً 1.5 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا، 1.5 سال تقریباً، 1.5 سال بھی نہیں ہوا، سوری، نومبر سے نومبر، اور اس کے بعد یہ جنوری چل رہا ہے، ٹوٹل 14 مہینے ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے. تو 14 مہینے کے بعد آخر کیا ایسی افتادان پڑی؟ تو بہرحال یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں، اس پہ ہم زیادہ کمنٹس نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.